बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। दोस्तों, आज जिस मजमून पर हम बात करने जा रहे हैं वो है औरत मार्च, जो कि हकीकत में बेहूदगी और फहाशी मार्च है, लेकिन आम तौर पर इसको औरत मार्च के नाम से याद किया जाता है। प्यारे भाइयों, हमारे दीन इस्लाम ने औरत को जो दर्जा दिया है उससे हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन आजकल जो इस्लामाबाद में हो रहा है या पिछले दिनों जो कुछ हुआ है वो इस्लाम का असल दर्जा नहीं है। एक अक्ल रखने वाला इंसान ये सोच सकता है कि कौन वालिद, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई ऐसी लड़कियों को या औरतों को ऐसी बेहूदगी की इजाज़त देती है जो कि सरे बाज़ार जाकर एक औरत मार्च के नाम पर इतनी बेहूदगी करें, इस तरह का अजीबोगरीब डांस करें। और इस सारे मामले में जो सबसे दुख वाली बात है वो फ्रांस का झंडा लहराना है, जो बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। और एक बात ये भी मुझे समझ नहीं आई कि जब पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, हमारी फ़ौज, हमारी गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें देख रही है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये जो सवाल है ये मेरे दिल में खटक रहा है और खटकना भी चाहिए हर पाकिस्तानी के दिल में, क्योंकि हमारे वीक पॉइंट को टारगेट किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, वीक पॉइंट से मेरी मुराद हमारे ईमान की टेस्टिंग है। एक मुसलमान बहुत कमज़ोर हो सकता है, वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, सब कुछ है, लेकिन ईमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं माशरे के मुतालिक, उनको हम नहीं छोड़ सकते। चलिए आज के मौजू पे आते हैं। एक तहरीर है जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है और यकीन करें इस तहरीर को पढ़ने के बाद मुझे एक अजीब सी कैफियत है मेरी। इसमें जो राइटर ने लिखा है वो मेरी समझ से बिल्कुल बाला तर है, हकीकत है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब सब ने, हमारी आर्मी ने और सब ने, हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, उन सब ने अगर ये सारी चीज़ें देखी हैं और सरेआम ये सब कुछ हो रहा था तो फिर इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया क्यों है? इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप पाकिस्तानियों पे छोड़ता हूँ और हर उस अक्ल रखने वाले इंसान पे छोड़ता हूँ जो हर उस इंसान पर छोड़ता हूँ जो इंसान इस्लाम से रग़बत रखता है और इस्लाम का पैरोकार है। औरत आज़ादी मार्च के नाम पर जो बेहूदगी और फाशी का बाज़ार पूरे मुल्क में गर्म किया गया, एलियान इस्लाम और एलियान पाकिस्तान के लिए शदीद अज़ियत का बाइस है। और ख़ुसूसी तौर पर जो इस मार्च में नारे लगे सरीन गुस्ताखी रसूल है और गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली हमायत है। और इस मार्च में इस फ्रांस का झंडा लहराया गया जिसने सरकारी सतह पर गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके बनाए हैं। इस नापाक जसारत से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने छलनी हो गए हैं और ये सब कुछ इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में हुआ। अब आशिकान रसूल के दिलों से चंद सवालात पैदा होते हैं, क्या ये सब कुछ हुकूमत की मर्ज़ी से हो रहा है? और क्या ये सब कुछ पाकिस्तानी फ़ौज और ISI की मर्ज़ी से हो रहा है? क्या इस सब को पाकिस्तानी एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है? और अगर ये वहाँ हो रहा है जहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती और हम ये समझते हैं, इस सब में पाकिस्तानी एजेंसियां, पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत बराबर की शरीक है। हुकूमत और एजेंसियों और फ़ौज की शिरकत का जो मामला है वो इसलिए कहा जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है और इस पर एक मज़म्मती बयान तक भी नहीं आया। तो प्यारे पाकिस्तानियों,
اس پہ چپ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ حکومت اور فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ایک ایسا کنجر خانہ ماحول اسلام آباد میں بنایا گیا اور اتنی غلیظ حرکتیں اسلام آباد میں کیوں کی گئی؟ اگر شریک نہیں تو کوئی مذمتی بیان کیوں نہیں؟ یہاں تو کسی جرنل کے خلاف ایک بات ہو جائے تو منٹوں میں غدار کہہ دیا جاتا ہے یا جان لے لی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج میں اور حکومت میں قادیانی براجمان ہیں اور سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں تو ایکشن لینا ہوگا۔ دوستو، یہ چھوٹی سی تحریر تھی جس کا میں نے مطالعہ کیا اور مجھے لگا کہ ہم سب پاکستانیوں کو اس مدعے پر بات کرنی چاہیے، تو اس لیے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں ہر عقل رکھنے والے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری آہستہ آہستہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہمارے جسم میں جان رہے نہ رہے، اسلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات تمام دنیا کو بھی اور پاکستان میں بھی اگر کوئی اسلام شکن کو ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہر پاکستان کے دل میں اسلام دھڑکن کی طرح بستا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے مال، جان، اولاد سب کچھ قربان۔ ان کے بارے میں یا ان کے خلاف بولنے والوں کا ساتھ دینے کے ہم کبھی ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں شدت پسند بھی کہا جاتا ہے، ہمیں انتہا پسند بھی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے بے حد پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جان کیا چیز ہے؟ جان تو اس رب نے دی ہے ہمیں جس نے ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا۔ تو پھر اس جان کا اگر ہم نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے پیش کریں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ پیارے بھائیوں، کوئی بات میری بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت اور سچ یہی ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، ہمارے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے ایسے پوسٹر پڑھنے کو ملیں گے جو آپ نے کبھی بھی کلاس کی اور غیر اخلاقی کتابوں میں بھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ میں نے جب نیٹ پر سرچ کیا اور ادھر ادھر کے حالات دیکھے اور یہ عورت مارچ دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک گر گیا ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ ہم میں سے ہر ایک مرد عورت کی عزت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی 80% مرد عورت کی انتہا درجے کی عزت کرتے ہیں، ایک بہن کے روپ میں، ایک بھائی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں اور ماں کے روپ میں۔ جہاں تک تعلق ہمارے معاشرے کا ہے اور معاشرے کے رویوں کا ہے اور عورتوں کے حقوق کا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ عورتوں کے حقوق کو اتنا پامال کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح روڈ پر آ کر بے حیائی کا مظاہرہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر سوسائٹی، ہر معاشرے میں برے لوگ ہوتے ہیں، ان میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں مرد بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ایک عورت بھول جائے کہ وہ ایک عورت ہے اور ایک اسلام کی عورت یا ایک اسلامی عورت یہ بھول جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا ہدایات کی ہیں اور اسلام کے مطابق وہ زندگی کیسے گزار سکتی ہیں۔ موجودہ جو عورت مارچ ہے، اس کو دیکھ کر بہت سی چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا اپنی فوج کا، حکومت کا اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا۔ تو مجھے بہت دکھ ہے کہ پاکستان میں بہت سی چیزیں بالکل کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔
جن میں سارے سیاستدانوں کی باتیں، آج کل کے ٹاک شوز اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بالکل بھی حکومت اور باقی اداروں کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ انہی باتوں میں ایک بات یہ عورت مارچ بھی تھی جس کو بالکل نہیں روکا گیا اور نہ ان کو پوچھا گیا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس باپ کو جس نے ان عورتوں کو یہ اجازت دی کہ وہ اس طرح کی بے حیائی کریں اور اس طرح کے کارڈ چھپا کر سرے بازار اور کیمروں کے سامنے آویزاں کریں، جن میں ایسی تحریریں لکھی ہوئی ہیں جو کہ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی بھائی یا کوئی بھی بہن ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے یا ایک دوسرے کو نہیں دکھا سکتے۔ ایک معزز معاشرے میں اس طرح کے پلے کارڈز اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا گانا بجانا اور اس طرح کا رنگ اور فحاشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہمیں اپنے جس معاشرے پر فخر تھا، جس اسلامی معاشرے پر فخر تھا، اس کی آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہماری عورتوں کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز ہیں جن کو دیکھ کر مرد بھی شرما جائیں، اور بعض چیزیں ان پلے کارڈوں پر ایسی لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو ویڈیو میں نظر آئیں گی کہ جو کہ میں ایک مرد ہونے کے ناطے جہاں پر پڑھنے سے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے پاکستانیوں اور میری وہ بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہیں اور جو اس کو غلط سمجھتی ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ جانتا ہے کہ ایک مرد کبھی بھی عورت کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتا اور اس کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب کوئی عورت کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی عزت، اس کے گھر والوں کی عزت پامال ہونے کا اندیشہ ہو۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ہم بھی ہیں۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جیسے پچھلے دنوں میں ہوا تھا، ہماری ایک بیٹی مریم جو تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، چھوٹی سی بچی۔ کیا کوئی عورت یہ سوچ سکتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری بچیوں کے ساتھ اس طرح ہو؟ کبھی بھی نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وقت ہے میری ان تمام عورتوں سے جو اس طرح کی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہیں، ان کو معافی مانگ کر گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی تعلیم کے خلاف ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے کچھ حقوق سلب کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے گھروں کی عزت ہیں، آپ ہمارے گھروں کی آبرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا رتبہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے جو ہم مردوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، مجھے امید ہے میری کوئی بات آپ کو اگر بری لگی ہو تو آپ اس کو اگنور کریں گی۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح کی یہ بے حیائی کی گئی، اس معاشرے کا متعمل اس بات کا متعمل یہ معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے حقوق کے مسائل ہیں، آپ کے حق ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ عورتوں کو سب حقوق ملنے چاہیے، لیکن بے حیائی کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ چاہے وہ بے حیائی ایک مرد کرے یا ایک عورت کرے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس آرٹیکل میں جو لکھا گیا ہے کہ فوج بھی چپ ہے یا فوج کے جو بھی معاملات اس میں کہے گئے ہیں، پاک فوج سے میری التماس ہے کہ ہمارے دل میں دھڑکن میں پاک فوج بسی ہوئی ہے۔ خدا را اگر یہ حکومتیں اور یہ قانون نافذ کرنے والے باقی ادارے اگر کسی ایسے معاملے پر چپ رہیں جس سے اسلام اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچے، تو خدا را پیاری ہماری بہت پیاری اور ہماری فخر ہماری آرمی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں مداخلت کیا کریں، کیونکہ میں اکثر اوقات جب بھی میری کسی سے ان معاملات پر بات ہوتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا حرف آخر جو ہے وہ ہماری فوج ہے۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس پہ ہم
آنکھیں بند کر کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک آرمی ہی ایسا ادارہ ہے جسے ہر پاکستانی پیار کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن جب لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ چلو ہماری حکومتیں تو جو کر رہی ہیں وہ سارا پاکستان اور ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اس موقع پر ہمیں فوج سے بڑی امید تھی کہ اگر کچھ غلط ہو رہا تھا تو اس مارچ کو روکنا چاہیے تھا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ عورتوں کی مارچ ہے، یہ ہماری بہنیں، بیٹیاں اور ہماری مائیں اور جو بھی اس سارے معاملے میں شریک ہوئی ہیں، یہ کوئی غیر نہیں ہیں، باہر کی نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی ہیں۔ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ یہ بھٹک گئی ہیں، کچھ تو ان میں سے اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ ان کو اپنے باپ، بہن، بھائی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ حقیقت میں جو انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، میں بد چلن اور میں پتہ نہیں کیا، وہ واقعی وہ ہیں۔ لیکن جو میری بہنیں گمراہ ہو گئی ہیں ان کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے راستے پر واپس آ جائیں، ایک اسلامی ماں، بہن، بیٹی کی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ جو ان کے اصل میں مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ہر چیز بھول کر، سیاست اور ذاتی مفاد اور باقی ساری چیزیں بھول کر ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ بننے جا رہا ہے یا کچھ اور۔ قطع نظر اس کے کہ اس کے پیچھے عمران خان کی حکومت ہے، اس کے پیچھے فوج ہے، اس کے پیچھے اور کوئی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام زیادہ دیر تک نہیں چلنا چاہیے، اور ہمیں عوام کو، نہ کسی سیاسی پارٹی کو، نہ کسی مذہبی پارٹی کو، ہم عوام کو، ہم اسلام کے پیروکاروں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آگے پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔